बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी ईसा नकवी साहब। नकवी साहब, मैंने तो आज सारा दिन एंजॉय किया इस्लामाबाद में, बारिश में खूब घूमे फिरे, एंजॉय किया मैंने अपना हाफ डे। लेकिन जब मैंने शाम को ABN न्यूज़ देखा, आपका शो देखा, तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ी, क्योंकि बीइंग जर्नलिस्ट आपको पता है इन चीज़ों को देख के लगता है कि बिल्कुल जैसे माहौल एकदम से चेंज होने वाला है, जमहूरी मुल्क में कुछ बूटों की आवाज़ आने वाली है। इस्लामाबाद में जब निकले, लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने भी क्या सराहियाँ करना शुरू कर दी कि चंद साहब थे आपके शो में, उन्होंने कुछ नुकात को जोड़ा और बात वो कहे कि ये हालात भी वैसे ही बन रहे हैं जैसे 12 अक्टूबर 1999 का एक रीकैप या दोबारा ये होने जा रहा है। इसके अलावा तख्ते लाहौर से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, ये जो हुक्मनामा है और तख्ते एक लाहौर खबर का, प्रॉपर फीड की गई है, जो कि आपके पास काफ़ी उसकी डिटेल भी है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अब भड़का रही हैं उस सारी बात को। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये गुफ्तगू ज़ाहिर है कि चंद साहब ने की प्रोग्राम में, लेकिन अदरवाइज़ इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में जो बहुत इन्फॉर्म्ड लोग हैं वो अब बड़ी सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं कि मामला जहाँ पर फंस गया है। सदर आरिफ अलवी ने ख़त लिख दिया, फिर ख़त का जवाब क्या आया, फिर जवाबुल जवाब क्या आया, फिर वहाँ से क्या रिप्लाई आया। उस सब के बाद सदर की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि मैं तारीख़ 9 अप्रैल का ऐलान कर रहा हूँ, 9 अप्रैल को सूबाई इलेक्शंस हों खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, और उस पर फिर हुकूमत का जवाब कि सदर आइन शिकन है, सदर आइन शिकन है, लेकिन वो उसको चैलेंज करने का, उसको कहीं कोर्ट में ले जाने का इरादा नहीं रख रहे। उन्होंने ऐलान ऐसा कोई नहीं किया अभी तक, एज़ ऑफ नाउ। उन्होंने नहीं कहा कि वो उसके हवाले से क्या एग्जैक्ट काउंटर स्ट्रेटजी देंगे। सदर के हवाले से आया कि उन्होंने कानूनी मशावरत के बाद ये काम किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब से चंद घंटे के बाद, जब बहुत से लोग ये वीडियो देखेंगे, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपना इजलास कर रहा होगा, और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करता है उसके वाले से मैं क्योंकि वीडियो कर चुका हूँ, नॉट गो इनटू द डिटेल। लेकिन बहुत सारे लोग अब ये सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरीके से मामलात फंस गए हैं, ये टेबल पर बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, सियासतदान फेल हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो कि सॉफ्ट इंटरवेंशन की बातें चलती थी कि वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे, सियासतदान बैठ कर मेज़ के इर्द गिर्द इस मामलात को सुलझाएँगे, वो नाकाम हो गया अमल। आपके इदारे अदलिया, इलेक्शन कमीशन, आईनी इदारे उस सारे मामले को सुलझाने में नाकाम हो गए हैं। तो अब शायद वाहिद रास्ता, बहुत सारे लोग कहते हैं, यही बचा है कि इस मुल्क में इस निज़ाम को फ़िल वक्त लपेट दिया जाए। और वो ये कहते हैं कि इस वक्त अगर कोई चीज़ एवर्ट कर रही है, इसको रोक रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़राब मुआशी सूरत हाल है। अगर ये इंश्योर हो जाए कि मुल्क की इकॉनमी को वेस्ट से, गल्फ़ ममालिक से, दोस्त ममालिक से कहीं से कोई ऑक्सीजन, कोई सपोर्ट मिल जाएगी, तो फिर इस मामले को सुलझाने के लिए वाहिद रास्ता यही है कि, और ये सिचुएशन फिर जाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को सूट करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं। अब इसकी सपोर्ट में जो दोनों डेवलपमेंट्स जिनका आपने अपनी ओपनिंग में तज़किरा किया, डेवलपमेंट नंबर 1 एक हुक्मनामा जो तख्ते लाहौर से आया, और डेवलपमेंट नंबर 2 जो कि ख़बर फीड की गई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। और ये है वो इम्तिहान जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, इमरान ख़ान का है, वो जिसकी तैयारी कर रहे थे, लोगों को तैयार कर रहे थे। देखें, बात तो फिर मैदान में पता चलती है ना, सही जलसे में, जुलूस में, ट्विटर पे, फेसबुक पे नारेबाजी कर देना, एक्टिविज़म दिखाना। देखें, असल बात तो ये है ना कि जब आपका मैदान में काम करने का वक्त आएगा तो आप क्या साबित होते हैं, इससे पता चलेगा कि ख़ान साहब जो हैं उनके बयानियों को सपोर्ट ज़रूर देते हैं, लोग जलसों में आते हैं। लेकिन अब जो स्टेज आ रही है, हुक्मनामे पे पहले बात कर लेते हैं। हुक्मनामा जनाब तख्ते लाहौर से आया कि जनाब बुलेवार्ड, मेन बुलेवार्ड, लिबर्टी गोल चक्कर, चेयरिंग क्रॉस, ये इर्द गिर्द के इलाके, उन्हें आज पता चला है कि इस पर बड़ी तारीख़ी इमारत हैं, बड़ी सिग्निफिकेंट बिजनेसेस हैं, और एक कमर्शियल हब है, लाहौर की जान है ये एरिया, और यहाँ की जो तारीख़ी इमारतें हैं उनको नुकसान पहुँच सकता है। उसके बाद PSL का मरहला 26 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर जाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो मेन बुलेवार्ड का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो फिल फॉर दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है
صحیح. اور کسی قسم کی گیدرنگ کی، کسی قسم کے سٹ ان کی، کسی قسم کے دھرنے کی، کسی قسم کی احتجاجی ریلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اجازت نہیں دی جائے گی اور اس کو انشور کیا جائے گا. اچھا، ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ چیز تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کو سوٹ کرتی ہے. فیور کر رہی ہے. کیسے فیور کرتی ہے؟ اور دوسری خبر نہیں کرتی. یہ فیور ایسے کرتی ہے کہ جیل بھرو تحریک تھی نا، بہت سارے لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جائیں گے جا کے کہیں گے کہ ہم رضاکارانہ گرفتاری دیتے ہیں، ایسے ہتھکڑیاں، اور سرکاری کھانے پہ کوئی فلم کا سین ہے، ہتھکڑیاں ڈالیں ہمیں اور جناب لے جائیں. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے جب تک کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تو آپ کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. دفعات ہی نہیں لگیں گی. اب اگر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اور فار ایگزامپل نہیں لگی ہوئی تو پھر آپ کو گرفتاری کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو قانون ہاتھ میں لینا پڑے گا. آپ کو گملہ توڑنا پڑے گا، کو پودا توڑنا پڑے گا، کسی کا گریبان پکڑنا پڑے گا، کو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا پڑے گا، کسی وائلنس میں، کسی متشدد کارروائی میں آپ کو انوالو ہونا پڑے گا. ادروائز آپ کو گرفت میں نہیں لیا جائے گا. تو انہوں نے دفعہ 144 کا نفاذ کر کے خاص طور پر چیرنگ کراس کا حوالہ دے کے، جس کے حوالے سے تحریک انصاف اب ہمیں بتا رہی ہے کہ وہاں سے آغاز ہوگا اور جو پہلا ان کا کنٹنجنٹ ہے گرفتاری دینے والا، جو دراول دستہ ہے، وہ وہاں پر آئے گا اور وہاں پر آ کے گرفتاری دے گا. تو اب وہاں پر ان کا اکٹھا ہونا بذات خود ایک کرائم بن گیا ہے. اگر وہ وہاں پر اکٹھے ہوں گے تو ان کو گرفتار کرنا پڑے گا. اگر گرفتار نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی رٹ نہیں رہی. حکومت اگر اپنی رٹ کو اسٹیبلش نہیں کرتی، چیلنج ہونے دیتی ہے، جب ایک واضح طور پر قانون کی دفعہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاتی، تو پھر اس سے لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے، پھر وہ اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں. یہ جو جیل بھرو تحریک ہے دراصل یہ ایک سول نافرمانی کی تحریک ہوتی ہے. بالکل. اور یہ ماضی میں بھی چلائی گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، تقسیم ہند سے پہلے یہ سب کچھ ہوا ہے، بعد میں بھی ہوا ہے. تو جیل بھرو تحریک، تو جو جیل بھرو تحریک ہے اس کا فیوچر جو ہے وہ پھر اب جس کے لیے کاؤنٹر اسٹریٹجی رات گئے جو خبر فیڈ کی گئی ہے، ذرا وہ خبر بتائیں. میں چائے جو ہے وہ ختم کر لوں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خبر کیوں بہت امپورٹنٹ ہے. خبر ایسے ہے کہ سب سے پہلے کیونکہ ینگ لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، تو ایک دھمکی لگائی گئی ہے. بلکہ دھمکی تو نہیں، سیدھا انہوں نے کہا ہے کہ اگر یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جیل بھرو تحریک میں نکلیں گے تو ان کے ایڈمیشنز کینسل کر دیے جائیں گے. اگر وہ کوئی وائلیشن کرتے ہیں، گرفتاری میں تھانے میں آ جاتے ہیں، تو ان کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ کینسل ہو جائے گا، وہ بنے گا ہی نہیں. اور اگر کوئی تاجر اس میں آتا ہے تو پھر چیمبر آف کامرس سے ان کی رکنیت جو ہے منسوخ کر دی جائے گی. اور اس سب سے اہم چیز، جو گرفتار ہم لوگ کریں گے نا ان کو یہاں نہیں رکھیں گے، ان کو لے کے جائیں گے میاں والی اور ڈیرہ غازی خان کی جیل میں. تو یہ خبر راتوں رات انہوں نے فیڈ کی ہے. اچھا، یہ خبر فیڈ کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہ ڈرون خرید لیے ہیں، اور خریدے بھی تھے لیکن اس کو فیڈ کیا گیا تھا، اس کو پھیلایا گیا تھا 25 مئی کے لیے. ہم نے ڈرون خرید لیے ہیں، ان ڈرونز کے ذریعے آنسو گیس کے ایکسپائرڈ شیلز مارے جائیں گے، اور ان کی تصاویر جاری کی گئی تھیں. ایک خبر فیڈ کی گئی تھی کہ واٹر کینن اور اس میں ٹھنڈا گندا پانی جو ہے وہ ڈالا گیا ہے اور وہ آنے والوں کے اوپر پھینکا جائے گا. ایک خبر فیڈ کی گئی تھی جو کنٹینرز آبویسلی موجود تھے، لیکن پھر یہ بتایا گیا تھا کہ اتنے ہزار لوگ اور نفر یہاں پر پہنچ گیا جو یہ کرے گی. پھر ایک ڈرل باقاعدہ مسلسل کی گئی پارلیمنٹ کے سامنے، جو پریڈ گراؤنڈ ہے، ڈی چوک ہے، پرانا پریڈ گراؤنڈ. وہاں پر ایف سی کے اور پولیس کے جو اینٹی رائٹ انہوں نے اس میں سے فورس بنائی تھی، اس کی مشقیں کرتے ہوئے فوٹیجز وہ باقاعدہ میڈیا کو انوائٹ کر کے بلا کے بنوائی گئی تھی. یہ ماحول بنایا جاتا ہے. یہ جو خبر ہے نا، اس خبر میں 2-3 چیزیں دیکھیں. ایک تو یہ بات تو بڑے واضح ہے کہ جو نوکری پیشہ سرکاری ملازم اس قسم کے لوگ ہیں وہ تو جیل بھرو تحریک میں حصہ نہیں لیتے. ظاہر ہے کہ مزدور طبقہ جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ بھی اس طریقے سے جیل بھرو تحریک کا حصہ نہیں ہوتا. اصل جو اس کی جان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، وہ ہوتا ہے ینگسٹر، وہ ہوتا ہے وہ جوان. اور پاکستان تحریک انصاف کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ ٹین ایجر جو ارلی 20s کے ہیں وہ لوگ، اور وہ سارے کے سارے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس. اب اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے ایڈمیشنز، ان کے داخلے، ان کی یونیورسٹیاں، ان کی تعلیم، ان کے سمیسٹرز، ان کے مستقبل میں پولیس سرٹیفکیٹ خراب ہونے کی صورت میں باہر نہ جا سکنے کا خطرہ. یہ سارا یہ سب کچھ جو ہے وہ منڈلا رہا ہوگا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوال یہ ہے کہ یہ جو جیل بھرو تحریک میں ممکنہ طور پر لوگ حصہ لیں گے، یہ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے شہری ہیں.
نمبر 1. نمبر 2, آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کر دیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی ایسا ملک جس میں غربت, بے روزگاری انتہاؤں کو ہے, آپ خود ان کو امید نہیں دے سکے, ان کے حالات ٹھیک نہیں کر سکے. اب آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر اس پہ احتجاج کرو گے, اگر اس کے اوپر آئین کے مطابق الیکشن نہ ہونے کی صورت میں باہر نکلو گے, آواز بلند کرو گے, تو تمہیں اٹھا کے نہ صرف جیل میں ڈالیں گے بلکہ تمہارا فیوچر جو ہے اس کو تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے. صحیح. تو یہ میرے خیال میں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. اچھا. ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے معاملہ نہیں رکنا. یہ جو خبر سے آ رہے ہیں, اب مثلاً یہ کہا گیا کہ میاں والی اور ڈیرہ غازی خان کی جیل میں, اوبویسلی لاہور کے رہنے والے نے تو بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے میاں والی کا اور ڈی جی خان کا نام ہی سنا ہوگا, کبھی ٹریول تو نہیں کیا ہوگا. بالکل. وہاں پہ بھی لوگ بستے ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں. میں لیا سے ہوں, لیا کے ساتھ ہی ہے ڈی جی خان. اب پنڈی آنا جانا ہو تو میاں والی سے ہم گزر کے آتے ہیں, تو پھر میاں والی یہ سارے ایریاز دیکھے ہوئے ہیں. لیکن ان جیلوں کا جو ڈراوا ہے, پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ پریزنر وین بھریں گے, لے جائیں, آپ پریزنر وین بھریں گے, پریزنر وین بھرنے کے بعد آپ اس کو پیٹرول خرچ کر کے, جو آپ کے پاس ہے نہیں, پیسے آپ کے پاس ہے نہیں, آپ ان کو لے کر جائیں گے. آپ ان لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست بھی جیل میں کرنا پڑے گا. آپ مار تو نہیں سکتے نا ان کو, جان سے تو نہیں مار سکتے. صحیح. آپ کتنے وقت کے لیے رکھیں گے, آپ ان کے ساتھ کیا وہ کریں گے, اور کیا وہ باہر نکلنے کے بعد ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہوں گے. ٹرانسپورٹ کاسٹ جو پڑے گی وہ دیکھیں. وہی میں بات کروں. پھر کاروباری طبقہ ہے, کاروباری طبقہ, ان کو پتہ ہے نام انہوں نے کاروباری طبقے کا کیوں لیا ہے. کاروباری طبقہ عموماً وہ بھی حصہ نہیں لیتا. اصل میں تو وہ نوجوان ینگسٹر اسٹوڈنٹ ہے جس نے لینا ہے. باقی جو تنظیمی عہدیدار ہیں, جو ایکچوئل بڑے سخت قسم کے کٹر قسم کے پولیٹیکل ورکرز ہیں, انہوں نے حصہ لینا ہے. اگلوں کے پاس کرنے کے لیے کاروبار نہیں ہے نا, تو ایکٹیویٹی, ان کو ایکٹیویٹی مل گئی. بھائی آپ جا کے دیکھیں نا, بازاروں میں پوچھیں لوگوں سے کیا صورتحال ہے, کاروبار چل رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, بکری ہو رہی ہے, خریداری ہو رہی ہے, سرکولیشن آف ویلتھ ہو رہی ہے, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہو رہا ہے. لوگوں کی بائنگ پاور ہے وہ تو ہو گئی ہے ختم. اب وہ کاروباری طبقہ جو ہے اس کو نظر نہیں آتا کہ معاملات آگے کیسے چلیں گے. منی بجٹ نے اور آ کے جو رہی صحیح کسر تھی وہ نکال دی. جس بندے کے پاس, میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں, جو بندہ 60,000 70,000 یا 80,000 روپے کماتا ہے, اور اس کے پاس مہینے میں 3 یا 4,000 روپے کی گنجائش تھی کوئی خریداری کرنے کی, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, حالانکہ 70,000 کے بعد بھی خریداری کی گنجائش کوئی نہیں رہتی, لیکن اگر اس کے پاس گنجائش تھی اور وہ جا کر اس سے کچھ خرید لیتا تھا, اور کسی کا کاروبار چلتا تھا, اس کا تو وہ پیسہ کنزیوم ہو جائے گا فیول پہ, اس کا تو بجلی کے ایڈیشنل بل پہ اس کو تو مانگنے کی نوبت آ جائے گی. تو کاروبار بھی نہیں چل رہا, تو وہ طبقہ بھی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہو گیا. اس وجہ سے اس کو بھی یہ ڈراوا دیا گیا, یہ بھی کہا گیا. لیکن اس سارے بات میں, ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ اینڈ ٹو اینڈ دا ویڈیو, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کرامت مغل صاحب کہ خدا نہ خواستہ یہ معاملہ متشدد ہوا, اس میں وائلنس ہوئی, جس کے بارے میں خبریں پہنچائی گئی ہیں. جی. اور وہ صورت ایسی ہوگی کہ جس میں پھر یہ الیکشن جو ہے, اور نون لیگ کو یہ سوٹ کرتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید اس قسم کی سچویشن کو اوائڈ نہ کریں, ہونے دیں. اور آن بورڈ ایک یہ ہوتا ہے خود کروانا, ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ہو رہا ہے نہ ہونے دو, یہ بھی ہوتا ہے. آئی فیئر اینڈ مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کے ان کا طریقہ کار نظر آ رہا ہے, وہ تو چاہیں گے کہ اس طرح کا ہو جائے, ان کو لپیٹ دیا جائے, اور ان کا جو معاملہ ہے عوام کو فیس کرنے کا وہ ٹل جائے کسی طرح 3 مہینے 6 ماہ 1 سال کے لیے. اور نگران سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کچھ اسی قسم کے اشارے دے رہے ہیں. تیاری تو ان کی 1 سال کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال ہیں ہم, کوئی کہتا ہے ہم بہت کم بھی بات کریں تو 6 مہینے کے لیے ہم ہیں. یہ یقین ایسے ہی نہیں تو ہم منسٹر بن گئے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں, اور امتحان ہے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے. اور ان 24 گھنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف اپنے لوگوں کو, اپنے ورکر سپورٹر کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو گئی, اور جیل بھرو تحریک کو جو ان کے اہداف ہیں, مال روڈ پہ دیکھا گیا لاہور میں خان صاحب کی پیشی کے وقت, کہ موبلائز تو آلریڈی لاہور میں لوگ ہو چکے ہیں. دیکھیں وہ خان صاحب کا باہر آنا اور اس وقت لوگوں کا نکلنا, اس وقت ایک بہت بڑا ایک وہ بھی سوال موجود ہے نا, اور اس میں کوئی دوسری بات بھی نہیں ہے. خان صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب درمیان میں کچھ وقت خان صاحب نے آن لائن لوگوں سے بات کی, وہ مجمع یا لوگ خان صاحب کے ہوتے ہوئے آتے ہیں, نکلتے ہیں. بالکل. وہ اسد عمر کے جلسے کے لیے, شاہ محمود قریشی کے جلسے کے لیے, 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر لیڈرشپ کے جلسے کے لیے نکلتے تو نہیں ہیں. نکلے تھے اس دن جس دن بغیر کہے نکلے تھے, یاد ہوگا آپ کو, جب قومی ترانے انہوں نے پڑھے تھے.
صحیح. کراچی سے لے کے آپ کو خیبر تک مختلف جگہوں سے جناب لوگ باہر نکلے ہوئے اور ویڈیوز اور وہ سب کچھ شیئر ہو رہا تھا. وہ رات تھی، اس دن لوگ بغیر اس کے نکلے تھے خان صاحب کے. وہ خان صاحب تو نہیں تھے، آئے تھے نا باہر. تو اب خان صاحب کے ہوئے بغیر یہ تو ایسی چیز ہے جس کے اوپر پریڈکٹ میں تو نہیں کر سکتا. یہ تو ابھی 24 25 36 گھنٹے کی گیم رہ گئی ہے، اس میں دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے.